गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप पास्टर जोश के साथ। प्रोग्राम खुदा इंसान का मिलाप में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं पास्टर जोश और मैं नहायत खुश हूं कि आज आप फिर हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं ताकि हम रोमियो की किताब का मुताला जारी रख सकें। आज हम रोमियो 14 बाब पढ़कर ख़त्म करेंगे। आइए दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, हम आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें बख्शा। पाकरू, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू आ और हमारी रहनुमाई कर और हमें कलाम की उन तमाम सच्चाइयों से आगाह कर जो तू हमें बताना चाहता है। पाकरू, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारे होंठों को मसा कर और हमें वो अल्फाज दे जो तू हमसे कहलवाना चाहता है। इसी तरह से खुदावंद, मेरा ईमान है कि तू तमाम सुनने वालों के कानों को भी मसा करेगा और तू हमें सुनने वाले कान और अमल करने वाला दिल अता कर ताकि हम यीशु मसीह की तरह एक कामिल ज़िंदगी बसर कर सकें। खुदावंद, हम तुझसे ये इल्तिजा करते हैं कि हम पर अपने फजल वाले हाथ को बढ़ा ताकि जितनी देर भी हम तेरी हुजूरी में गुजारते हैं उसमें हम सिर्फ तेरे नाम को जलाल दे सकें, क्योंकि तू ही हमारा खुदावंद है। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम रोमियो 14 बाब का मुताला करेंगे, और अगर आपको याद हो तो पिछली मरतबा हमने पौलुस रसूल की बात की थी कि किस तरह पौलुस ने हमें बताया है कि हर मसीही को अपने फैसलों और जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजारते हैं यानी कि उन्हें अपनी दुनियावी ज़िंदगी का हिसाब देना है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी फैसला लेते हैं, उस सब का हिसाब हमें खुदावंद के हुजूर लाजमी देना है। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हम दूसरों को जज नहीं कर सकते। हमें हरगिज़ ये हक नहीं दिया गया कि हम किसी पर भी उंगली उठाएं। ना ही खुदावंद ने किसी भी एक शख्स को किसी दूसरे पर तरजीह दी है। खुदावंद की नज़र में सब बराबर है और किसी भी शख्स को यह हक हासिल नहीं है कि वो दूसरों को नीचा दिखाए, क्योंकि हर इंसान अपने अमाल और अपने फैसलों का जिम्मेदार खुद है और हर इंसान ने अपना हिसाब खुद देना है। खुदा ने हर इंसान को इतनी अक्ल और समझ दी है कि वो अपने अच्छे और बुरे का फैसला कर सकते हैं, और सब कुछ जानते हुए भी अगर वो बुरे अमाल करते हैं तो महज वो गुनाहगार ठहराए जाते हैं। तो आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं रोमियो 14 बाब उसकी 13 आयत। बस आइंदा हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं, बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज़ ना रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बाइस हो। मुझे मालूम है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह में मुझे यकीन है कि कोई चीज़ बिज़ाते हराम नहीं, लेकिन जो उसको हराम समझता है उसके लिए हराम है। अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है तो फिर तू मोहब्बत के कायदे पर नहीं चलता। जिस शख्स के वास्ते मसीह मुआ उसको तू अपने खाने से हलाक ना कर, बस तुम्हारी नेकी की बदनामी ना हो। अब यहीं पर रुकते हैं और जो कुछ भी हमने पढ़ा उसके बारे में बात करें। और आप ये देख सकते हैं कि पौलुस रसूल एक मरतबा फिर हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें किसी के लिए ठोकर का बायस हरगिज़ नहीं बनना और ना ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करनी है। यहाँ तक कि कलाम मुकद्दस में ये बताया गया है कि अगर कोई भी चीज़ किसी शख्स के लिए ठोकर का बायस बनती है तो लाजिम है कि हम वो चीज़ें या ऐसे अमाल से गुरेज करें, क्योंकि जो शख्स किसी चीज़ को अपने लिए हराम समझता है वो उसके लिए वाकई हराम है। लिहाजा इससे पहले कि हम दूसरों पर उंगली उठाएं, ज़रूरी है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक है और हमारे अमाल, हमारे रवैयों से दूसरे लोगों को दुख नहीं पहुंच रहा, या हम उनके लिए ठोकर का बायस नहीं बन रहे, या हमारी वजह से लोग गुनाह की तरफ मतवज्जो नहीं हो रहे। और आज भी हमने रोमियो 14 बाब की 13 आयत में ये देखा कि पौलुस हमसे ये कह रहा है कि बिज़ाते कोई भी चीज़ हराम नहीं है, लेकिन जो उसको हराम समझता है उसके लिए वो हराम ही है। और पौलुस ने पिछली मरतबा हमें ये भी बताया था कि पहले ज़माने में बुतों के आगे भी गोश्त डाला जाता था ताकि बुतों को खुश किया जा सके। इसीलिए आज के मसीहियों के लिए ये सवाल बनता है कि क्या मसीही ये गोश्त खा सकते हैं जो गुज़रे ज़माने में बुतों के आगे डाला जाता था, क्योंकि अक्सर औकात जो गोश्त मार्केट में हमें मिलता है वो पहले ही बुतों के आगे पेश किया जाता है और बहुत मर्तबा उसे कम कीमत में बेचा जाता है। तो बहुत से मसीही इस सोच में हैं कि क्या उन्हें गोश्त ख़रीदना चाहिए, क्या वो ये गोश्त खा सकते हैं। और पौलुस कहता है कि हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब खुद देना है
اور ہر شخص ان تمام باتوں کو لے کر اپنی سوچ اور سمجھ کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہ کوئی صحیح یا غلط مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پولس رسول تو ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم ان چیزوں کی وجہ سے دوسرے مسیحیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرح کس کے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتی ہیں؟ کس طرح گوشت کھانا کسی بھی شخص کے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی یہ بات سیکھی تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان نہایت مضبوط ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ایمان میں بے حد کمزور ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کا ایک مضبوط ضمیر ہوتا ہے جس سے وہ بہت کم وقت میں صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایمان بہت پختہ اور بہت مضبوط ہے، تو دراصل ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح میں بہت مضبوط ہے، اور وہ خدا کے کلام کی سچائیوں سے بخوبی واقف ہے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے لیے بت کوئی معنی نہیں رکھتے، اور اگر گوشت بتوں کے آگے پیش کیا بھی جاتا ہے تو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس گوشت میں کچھ ایسی چیز ملا دی جاتی ہے جس سے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں انہیں ایسی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں یسوع مسیح نے آزاد کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسیحی ایسے بھی ہیں جو آج بھی کلام کی سچائیوں سے ناواقف ہیں، جو آج بھی بتوں سے متعلق سوچوں میں گم ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اس گوشت کے ساتھ کچھ تو غلط ہے کیونکہ وہ بتوں اور جھوٹے خداؤں کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 8 باب 4 آیت سے پڑھیں گے۔ بس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں، اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بہتیرے خدا اور بتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں، اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے۔ لیکن سب کو یہ علم نہیں، بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل جو کہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں، لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو، تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص، یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح موا، ہلاک ہو جائے گا، اور تم اس طرح بھائیوں کے گناہگار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گناہگار ٹھہرتے ہو۔ اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا، تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ پولس کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ مسیحیت میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا ایمان نہایت مضبوط ہے، اور جو خداوند میں بہت مضبوط ہیں، اور جن کے پاس یہ تعلیم ہے کہ مسیح میں ہم آزاد ہیں۔ مسیح نے ہمیں بہت سی چیزوں سے آزاد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اب بھی کلام کی سچائیوں سے آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ بت پرستی کوئی چیز ہے، یا پھر بتوں کا کوئی اثر ہوتا ہے، یا ان کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے۔ لہٰذا پولس رسول یہ بتاتے ہیں کہ تم میں سے جو مضبوط ہیں اور جو یہ جانتے ہیں کہ بت کچھ بھی نہیں ہے، اور بتوں کی قربانیوں کا گوشت بھی عام گوشت جیسا ہوتا ہے، اور کیونکہ بتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے ہم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ ان تمام لوگوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ یہ گوشت ایسے کسی شخص کے سامنے نہ کھائیں جو ایمان میں کمزور ہے۔ انہیں خیال رکھنا ہوگا کہ وہ کسی بت خانہ میں جا کر گوشت نہ کھائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ایک کمزور ایمان والے شخص کا دل آلودہ ہو سکتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ لوگ جو ایمان میں پختہ ہیں، آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی بت خانے میں جا کر ایسا ہی کرنے لگ جائیں، اور سوچیں کہ اگر ایک ایماندار شخص جو یسوع مسیح کی پہچان رکھتا ہے، اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو گویا
ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لہٰذا ایماندار ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے کسی بھی کام سے کسی ایسے شخص کو ٹھوکر نہ لگے جو ایمان میں کمزور ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اپنی زندگیاں اس طرح سے گزارنی ہیں کہ ہم لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کا ذریعہ بن سکیں۔ لہٰذا ہم جو خداوند میں مضبوط ہیں، ہم ہی دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن سکیں۔ اپنے اعمال، اپنے کردار سے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں۔ ہمارے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے سے خداوند کا نام جلال پائے اور لوگ جانیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ تو آئیے ہم رومیو 14 باب کی طرف چلتے ہیں۔ رومیو 14 باب اور اس کی 17 آیت سے پڑھیں گے۔ کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے۔ بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ، ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے۔ یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے، نہ میں پیے، نہ کچھ اور ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے۔ اب یہ وہی باتیں ہیں جو پولس نے پہلے کرنتھیوں میں کی تھیں، اور اس حوالے میں بھی وہ یہی بات دہرا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو، تو بہتر ہے کہ ہم ایسے کاموں سے گریز کریں اور ایسے کام کریں جس سے ہم دوسروں کا ایمان مضبوط کر سکیں اور انہیں یسوع مسیح کی پہچان دلا سکیں۔ اور ہم بالکل ایسا کر سکتے ہیں، خاص کر کے جب ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہیں اور ہمیں خداوند کے کلام کی پہچان ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ آپ نے کبھی کسی کو نیچا نہیں دکھانا، دوسروں کو یہ نہیں بتانا کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ہم خداوند کے نزدیک ہیں۔ نہیں، ہرگز۔ ہمیں یہ بات بالکل نہیں بھولنی کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو اس میں ہماری کوئی اچھائی نہیں ہے، یا اگر ہمیں خداوند کے کلام کی پہچان ہے تو اس میں بھی خداوند کے نام کو جلال پہنچتا ہے، کیونکہ یہ خداوند کا فضل ہے جو ہم پر ہوا ہے۔ جیسا کہ میں بہت پہلے سے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث نہیں بلکہ خداوند سے ان کی ملاقات کروانے کا ایک ذریعہ بن سکیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایمان میں اور سب سے بڑھ کر خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں تو لوگ ہماری زندگیوں سے برکت حاصل کرتے ہیں، انہیں ہمارے وسیلہ سے برکت ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وہی سب چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم بت خانوں میں جا کر گوشت کھائیں تو ممکن ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر وہی سب کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ یہ سب جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی بت پرستی ہی ہے، اور ایسا کرنے سے ہمارا خداوند ناراض نہ ہو جائے۔ یعنی کہ یہ لوگ کیونکہ اب بھی یسوع مسیح کی ان تعلیمات سے انجان ہیں، اسی لیے وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ ضروری ہے کہ پہلے ہم انہیں یسوع مسیح کی تعلیمات سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ خداوند کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، اور یہ دنیاوی چیزیں ہمیں خداوند سے دور نہیں کر سکتی۔ اور جیسا کہ پولس بھی 17 آیت میں یہ کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اس خوشی، اس راست بازی اور اس تسلی سے لطف اندوز ہوں جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے، کیونکہ ہم اپنے مسیح بہن بھائیوں کو خداوند میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر مسیحی کی زندگی سے روح القدس ظاہر ہو۔ لیکن ایک اہم بات بھی بتائی گئی ہے، خاص کر کہ رومیو کے اس باب میں 18ویں آیت میں جہاں وہ کہتا ہے اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے
وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول۔ بس ہم ان باتوں کی طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ اب یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ ہمیں اس بات کا خاص خیال کرنا ہے کہ ہم صرف انہی باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ قائم ہو۔ اور میں بھی اس بات کو بار بار اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم اکثر اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چرچ میں مضبوط یعنی کہ ایمان میں مضبوط مسیحی ایسے لوگوں کو چرچ کی پالیسی بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور جو خود ایمان میں کمزور ہیں اور اس طرح جو بھی اصول و قوانین وہ بناتے ہیں چرچ کے تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ایسے بہت سے مسیحی لیڈرز تھے جو یہ کہتے تھے کہ مسیحیوں کو سینما میں جا کر مووی نہیں دیکھنی چاہیے، یا کوئی ٹی وی نہیں دیکھنا چاہے، یا پھر کہیں خاص قسم کے لباس ہیں جو مسیحیوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ اب یہ تمام باتیں انسان کی اپنی سوچ سے منسلک ہیں، کیونکہ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو ہمیں کہیں بھی تھیٹر میں فلم دیکھنے، ٹیلی ویژن یا کسی بھی قسم کے کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا گیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی حد بھول جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جو پہنتے ہیں یا جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اسی طرح سے لوگ ہمیں پہچانتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا خیال ہمیں واقعی رکھنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کو دنیاوی زنجیروں میں اس قدر جکڑ لیں کہ ہم خداوند سے ہی دور ہو جائیں۔ خداوند کو ہمارے ٹی وی یا پھر فلم دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم خداوند کے لیے بھی وقت نکالیں اور اسے بھی اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے نکل کر تھوڑا وقت دیں۔ اس کے برعکس اگر ہم بات کریں تو جو لوگ مسیح میں مضبوط ہیں اور اس کی تعلیمات سے واقف ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ خداوند ہماری ظاہری حالت سے زیادہ باطن پر نگاہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ روح سے معمور لوگ ہی چرچ کے قاعدے اور قوانین طے کریں، کیونکہ ایسے لوگوں پر خداوند کا خاص فضل ہوتا ہے اور بہت سی بھٹکی ہوئی روحوں کو خداوند کے پاس لانے کا وہ ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اور یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ چرچ میں کسی کو بھی برتری حاصل نہیں ہونی چاہیے سوائے خدا کے خادم یا پاسٹر کے، جسے خداوند نے خود اپنے کلام کی منادی کرنے کے لیے چنا ہے۔ خداوند کے خادموں کے علاوہ کلیسیا کا ہر شخص برابر ہے اور ہر شخص کی رائے اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں تو یقیناً ہم آپسی ملاپ کو فروغ دیتے ہیں، جو کہ نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے اب ہم رومیو 14 باب 22 آیت پڑھتے ہیں۔ جو تیرا اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے۔ مبارک وہ ہے جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ اب پولس رسول نے 23 آیت میں مزید تفصیل بیان کی ہے، خاص کر کے جہاں پر اس نے کہا کہ جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہم کسی چیز پر پوری طرح اعتقاد رکھ کر اسے کرتے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے تو وہ واقعی گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم بے اعتقادی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ گناہ ہے یا غلط ہے تو وہ گناہ ہی مانا جاتا ہے۔ لہٰذا مسیحیوں کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ پاک روح کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کریں تاکہ وہ پاک روح کی اس آواز کو سن سکیں، اور یہ بالکل سچ ہے کہ پاک روح ہمارا سب سے اچھا مددگار ہے جو ہمیں ہر صحیح اور غلط چیزوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے
اور مسیح کے قریب ہونے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ایمان کے موافق ہے یا نہیں۔ کیا ہمارے ایسا کرنے سے دوسرے لوگوں کو ٹھوکر پہنچے گی؟ کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی ایسے حالات بھی ہوں جس میں دو مسیحی بالکل ایک جیسا کام کر رہے ہوں، فرق بس اتنا ہو کہ ایک شخص اعتقاد سے یعنی کہ ایمان کے وسیلہ سے وہ کام کر رہا ہو، اور ایک بے اعتقادی سے وہ کام کر رہا ہو، جو دراصل گناہ گار جانا جائے گا، اور اس طرح سے ایک شخص خداوند کے حضور مقبول ٹھہرتا ہے اور دوسرا نافرمان ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو صحیح اور غلط میں فرق جاننے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم پاک روح کو اپنی زندگیوں میں دعوت دیں اور اس سے مدد مانگیں، اور اس سے بات کریں کہ پاک روح تو ہماری زندگیوں میں آ اور ہماری مدد کر، ہمیں تیری ضرورت ہے، تاکہ ہم تیرے وسیلہ سے، تیری مدد سے خداوند کے قریب ہو سکیں۔ پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھنا ہر مسیحی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے کبھی پاک روح کو اپنی زندگیوں میں محسوس نہیں کیا، جنہوں نے کبھی پاک روح کو ان سے کلام کرتے نہیں سنا، اور جنہوں نے خود کبھی خداوند کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم نہیں کیا۔ اب وقت ہے کہ آپ خداوند کے حضور جھکیں اور خداوند کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کریں، اور خداوند سے وہ تمام برکات لیں جو اس نے اپنے لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب اگر آپ یسوع مسیح کی دی ہوئی تمام برکات کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ میرے آسمانی باپ، میں تیرے حضور اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی تیری مرضی کے مطابق نہیں گزاری، اور میں نے تجھے اپنی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، بلکہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہا۔ لیکن آج سے میں تیرے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں یسوع مسیح کی اس قربانی کو قبول کرتا ہوں جو اس نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر دی۔ وہ میرے ہی گناہ اور میری ہی غلطیاں تھیں، جس کی وجہ سے تو نے اے خداوند اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ میں بچایا جا سکوں، کیونکہ تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں تو روح القدس کو ہماری زندگی میں بھیجے گا، جو مددگار کے طور پر ہمارے ساتھ رہے گا، اور روح القدس کے وسیلہ سے ہم جب چاہیں تجھ سے بات کر سکیں گے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے یہ مانگتے ہیں، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اب آپ مسیحی ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کسی قریبی چرچ جائیں اور اپنے پاسٹرز کو بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ باقاعدگی سے چرچ جاتے رہیں اور خداوند کے بارے میں مزید تعلیم حاصل کرتے رہیں، اور اس میں بڑھتے اور ترقی پاتے جائیں، اور اپنے ایمان کے وسیلہ سے بہت سے اور لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کا ذریعہ بنیں، تاکہ آپ کے وسیلہ سے لوگ بچائے جائیں۔ اب مجھے یہ موقع دیں کہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کر سکوں جو اس وقت بیمار ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم اس مختصر سے وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہم نے تیری حضوری میں اور تیری موجودگی میں گزارا۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر تو نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ ہمیں نہ صرف اپنے بارے میں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے، اور ایک دوسرے کا ایمان مضبوط کرنے میں مدد کرنی ہے، تاکہ آپسی ملاپ اور ساتھ ساتھ لوگ روح القدس سے معمور ہوں۔ اسی طرح خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے کانوں کو کھول تاکہ ہم پاک روح کی آواز کو سن سکیں اور تجھ مسیحا کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں، تاکہ خداوند ہم جو بھی فیصلہ لیتے ہیں وہ ہم پاک روح کی مدد سے لیں اور ہم ترقی کریں۔ تیرا شکر ہو خداوند، اور خداوند اب میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا جو اس وقت کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اور پریشانیوں سے گھرے ہیں۔ خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں
کہ تو اپنا شفا والا ہاتھ ان کی طرف بڑھا تاکہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکیں۔ تو سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چھو اور شفا دے تاکہ وہ تیرے زندہ گواہ بن سکیں اور اپنے ایمان میں مضبوط ہو کر بہت سے اور لوگوں کے لیے شفا کا وسیلہ بنے اور بتا سکیں کہ کس طرح ان کے خداوند نے انہیں بیماریوں سے بچا کر ایک نئی زندگی عطا کی ہے، کیونکہ خداوند یہ بات سچ ہے۔ خداوند، میں ان تمام لوگوں کو بھی تیری اس حضوری میں یاد کرتا ہوں جو کسی بھی مشکلات میں پھنسے ہیں اور اپنے حالات سے پریشان ہیں۔ خداوند، جو تجھ پر توکل کرتے ہیں تو انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ تو میں تجھ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں کو ہر طرح کی مشکلات سے نکال تاکہ ان کی زندگیوں میں صرف اور صرف تیرا نام عزت اور جلال پا سکے۔ خداوند، جو لوگ بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو انہیں کثرت سے برکات دے۔ یہ لوگ تیرے کلام کو سن کر ایک گناہ نہیں، دو گناہ نہیں، بلکہ 100 گنا پھل لائیں اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوں، اور جو کچھ بھی ان لوگوں نے آج تیرے کلام سے سیکھا یہ اسے اپنے تک ہی نہ رکھیں بلکہ باقی مسیحیوں تک بھی تیرے کلام کی ان سچائیوں کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تیرے کلام اور تیری قدرت کو جان سکیں، خاص کر کے وہ جو باغی ہو گئے ہیں اور تجھ مسیحا کو بھول گئے ہیں۔ فضل دے کہ ایسے تمام لوگوں کو ہم تیرے پاس لا سکیں۔ آج کی تمام برکت کے لیے تیرا شکر ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، سن اور قبول کر، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔